पार्ट नंबर 15 नॉवल निर्वाण की तलाश, पेशकश मीरे कारवां। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ओह, उनकी उम्र क्या है मिस्टर सिस्रू? बस बिल्कुल आपकी मानिंद। तब उनके लिए वो भारी जगह खरीद लो, इससे उम्दा चीज़ कोई नहीं हो सकती। और अगर वो पाई पीते हो तो चमड़े का ये पाइप उनके लिए सबसे उम्दा तोहफा होगा। चनाचा वो दोनों उम्दा तोहफे भी खरीद लिए गए और खासी रकम अदा करके लदे फंदे बाहर निकल आए। लेकिन मिस्टर फोर्ड काउंटर मैनेजर के पास पहुंच गए और उन्होंने बेतकल्लुफी से कहा, मेरा कमीशन हाजिर है मिस्टर फोर्ड। मैनेजर पहले ही बिल बना चुका था और चूंकि भारी खरीदारी हुई थी इसलिए कमीशन भी भारी ही था। जाहिर है मिस्टर फोर्ड स्याहों की खरीदारी कराते होंगे और उनका बाकायदा मामला तय होगा। हमें इससे कोई गर्ज ना थी। सामान का ढेर उठाए हुए हम वापस कैंपिंग पहुंच गए। मिसेस फोर्ड ने बाहर ही हमारा इस्तकबाल किया। अरे फजूल खर्च बच्चों, क्या क्या खरीद डाला तुमने? मम्मी, ये मेरा कोट। जोलिसा ने अपना मामूली सा कोट मम्मी के सामने कर दिया। मेहमानक के साथ तुम्हारी ये बदतमीजी कुछ अच्छी नहीं है जोलिसा, मिसेस फोर्ड संजीदगी से बोली। मैंने तो मना किया था मम्मी, बाद में मैंने मना किया था, लेकिन एक बदतमीजी मैंने भी की है मम्मी, लेकिन इसके बारे में आपको तन्हाई में बताऊंगा। क्या बात है बेटे, क्या आप तन्हाई में चलेंगी? आओ अंदर आओ, उन्होंने कहा और मैंने बंडल उठा लिए। सब लोगों को छोड़कर हम अंदर पहुंच गए। फिर एक कमरे में दाखिल होकर मिसेस फोर्ड ने सवालिया अंदाज में मेरी तरफ देखा। मम्मी, आपकी निगाहों में हमारी क्या हैसियत है? मैंने पूछा। मैंने नहीं समझी बेटे, क्या सारे सयाहों से आप अपनी अपनाइयत से पेश आती हैं? मैंने सवाल किया और बूढ़ी औरत के चेहरे पर अजीब सी कशमकश फैल गई। वो कई सेकंड सोचती रही, फिर बोली, इस सवाल का जवाब मेरे लिए मुश्किल है मेरे बच्चे, मगर बात क्या है? लेकिन मुझे जवाब की ज़रूरत है मम्मी। मेरे ख्याल में इसका जवाब खुद तुमने दे दिया है। यहाँ आने वाले अमूमन मुझे मिसेस फोर्ड मैडम या पुरानी औरत कहते थे, लेकिन जब तुम आए हो मुझे मम्मी कह रहे हो। और मेरे बच्चे, ये लफ्ज़ ऐसा है कि किसी भी अजनबी औरत से कह दिया जाए तो उसके दिल में ममता पैदा हो जाती है। इसका मतलब है कि मैं दूसरों से मुख्तलिफ हूँ? हाँ, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। अगर तुम मुझे दूसरों से जुदा ना मालूम होते तो लाख सर्दियाँ सही मैं तुम्हें अपने मकान में नहीं ठहराती। थैंक यू मम्मी, मैंने बड़ी मुश्किल हल कर दी। क्या मुश्किल पेश आ गई थी? मिसेस फोर्ड ने प्यार से मुस्कुराते हुए पूछा। दरअसल अपने लिए पोस्तीन खरीदते हुए आपके लिए भी कुछ खरीद लिया। मैंने सोचा आप नाराज़ ना हो, लेकिन अपने बेटे से मम्मी क्यों नाराज़ होंगी? मम्मी प्लीज़, आप ये मुझे पहनकर दिखा दें। मैंने बूढ़ी औरत के लिए खरीदा हुआ कीमती कोट ज़बरदस्ती उसके शाने पर डालते हुए कहा और बूढ़ी हक्का बक्का रह गई। मैं उसे कोट पहनाने लगा, वो कुछ भी ना कह सकी। और जब मैंने उसे दस्ताने पहनाने के बाद टोपी पहनाई, फिर नीचे बैठकर जूते पहनाया, तो मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वो झुकी और उसने मेरे शानों पर हाथ रख दिए। ससरू, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। मम्मी, मैंने उसके जूते का बंद बांधते हुए कहा और फिर मैं सीधा खड़ा हो गया। हमने ऐसा कोट कभी नहीं पहना बेटे, हम इस लायक नहीं हैं। और न जाने क्यों बूढ़ी की आंखों में आंसू देखकर मेरे दिल के सुराख भी खिल गए। एक गोला सा लाहक हलक में फंसा। ये नई कैफियत थी जो बहुत दिन के बाद पैदा हुई थी। मैं बहुत छोटा सा था मम्मी जब मेरी माँ मर गई थी। मैंने होश संभालने के बाद माँ देखी, लेकिन वो माँ का मजाक थी, सिर में जालिम करने वाली दूसरी माँ। माँ की तलब मेरे दिल से मिट गई, लेकिन माँ जैसी दूसरी मोहब्बत भी मुझे कभी न मिल सकी। फिर जब मैंने होश संभाला तो कई बार माँ के बारे में सोचा, लेकिन उसका हसूल मेरे लिए नामुमकिन था। मुझे कभी माँ नहीं मिली। हाँ, माँ की शक्ल की कोई चीज़ मेरे दिल में वो तलब जगा देती है और फिर मेरा दिल चाहता है कि मेरे लिए भी किसी की आंखों में ममता हो। कल प्यार से मेरी पेशानी चूम ले, इसी जज्बे के तहत मैंने आपके लिए ये खरीद लिया। अगर आप कबूल ना करेंगी तो मैं इसे वापस करा दूंगा। न जाने क्यों मैं इस कदर जज्बाती हो गया था, फिर मुझसे वहाँ ना रुका गया। मैं बाहर निकल आया। बूढ़ी खड़ी रह गई। बाहर से दारे और जोलिसा फिर किसी बात पर झगड़ रहे थे और मिस्टर फोर्ड दोनों के दरमियान मुसालहत करा रहे थे। लिजारा एक तरफ खड़ी हंस रही थी। देखो, फिर हार जाओगे, मैं कहती हूँ फिर हार जाओगे। जोलिसा आंखें निकाल कर देख रही थी। हार गया तो ये दूसरा कोट भी तुम्हें दे दूंगा, सरदारे बोला। लेकिन अगर तुम हारने नहीं तो जो तुम कहोगे। मैं तुम्हारा पहला कोट भी वापस कर दूंगी। मंजूर,
سردارے نے کہا۔ میں ایک طرف کھڑا ہو گیا اور جولیسا اور سردارے کی میں الجھ کر وہ کیفیت بھولنے کی کوشش کرنے لگا جو میرے اوپر طاری ہو گئی تھی۔ اوہ سیسرو، یہ دیکھو یہ لوگ پھر نئی شرط لگا بیٹھے۔ بوڑھے فورک نے مجھ پر ہنستے ہوئے کہا۔ کیا شرط ہے مسٹر فورک؟ میں نے پسماندگی سے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس بار مسز فورک باہر نکل آئیں۔ وہ اسی کوٹ اور ٹوپی میں تھی جو میں نے انہیں پہنائی تھی۔ دونوں لڑکیوں اور مسٹر فورک نے انہیں دیکھا اور اچھل پڑے۔ اوہ ممی، اوہ! جولیسا شرط بھول کر مسز فورک کی طرف لپکی اور اس کے شانے پکڑ کر چیخنے لگی۔ اوہ کتنی سویٹ لگ رہی ہیں آپ! ہائے کتنا خوبصورت کوٹ ہے! آہ یہ دستانے کیسے پیارے ہیں! ممی حیرت انگیز! خدا کی قسم بہت عمدہ! اور مسز فورک مسکرا رہی تھی ایک اور اطمینان مسکراہٹ۔ پھر اس نے مجھے آواز دی، سیسرو۔ ممی، میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ یہ دوسرے کوٹ کس کے ہیں؟ مسز فورک نے ٹھوس آواز میں پوچھا۔ ممی یہ لیزارا کا، یہ فادر فورک کا اور یہ جولیسا کا۔ بڑے فضول خرچ ہو تم۔ چلو لڑکیوں اپنے اپنے کوٹ سنبھالو، مسز فورک نے کہا۔ لیزارا کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ وہ جھجکی، لیکن جولیسا نے اس خوبصورت کوٹ پر جھپٹا مارا لے کر بھاگ گئی۔ لیزارا سہرزدہ سی بوڑھی عورت کے پاس پہنچی تھی۔ سب سے دلچسپ بات مسٹر فورک کی تھی۔ وہ احمقوں کی طرح منہ پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ آج کا دن بڑا منافع بخش ہے، خاصا کمیشن بھی مل گیا اور مال اپنا۔ دوپہر کے کھانے پر بہت سی چیزیں تھیں۔ لیزارا کتنی ہی سنجیدہ کیوں نہ ہو، ان کے چہرے کی مسرت بھی چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ میں اور سردارے بڑی فراخ دلی سے ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ تب میں نے جولیسا سے پوچھا، جولیسا، برگ کے تفریحی مقامات کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بہت سے عمدہ مناظر بکھرے پڑے ہیں مسٹر سیسرو۔ برگ کا قلعہ جو 15ویں صدی کا تعمیر ہوا اور قدیم ٹاؤن ہال، اس کے علاوہ کیمپنگ کے ساتھ والی سڑک، الپس میں گھرے ہوئے دیہات اور برف کے وسیع تودوں تک جاتی ہے۔ تو پھر آج ہم قلعہ دیکھیں گے، ٹاؤن ہال دیکھیں گے اور پھر کل ذرا جلدی کا الپس کے دیہات دیکھیں گے۔ میں اپنا کوٹ پہن کر جاؤں گی ممی، جولیسا خوش ہو کر بولی۔ اور میں اپنا چگا، بہت دن سے میرے دل میں اس کی آرزو تھی لیکن کبھی خریدنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ بوڑھے فورک نے بھی جولیسا کے اس انداز میں کہا۔ لیکن ان دونوں کی بات پر مسز فورک نے منہ نہیں بنایا تھا بلکہ مسکراتی رہی۔ موسم میں تیزی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہیں جانے آنے میں کوئی دقت نہیں تھی۔ میں نے اور سردارے نے عمدہ کوٹ پہنے اور پوستین کندھوں پر ڈال لی۔ پھر جب ہم باہر نکلے تو لڑکیاں، مسز فورک، مسٹر فورک تیار تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھا اور دیکھتے رہ گئے۔ پھر انہوں نے آہستہ سے ایک دوسرے سے کچھ کہا بھی تھا۔ ہم ان کے قریب پہنچ گئے۔ بوڑھی عورت مسکراتی نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ ہم سب گاڑی میں آ بیٹھے۔ سردارے نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور مسٹر فورک اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں اور 3 عورتوں کے ساتھ لینڈ روور کے پیچھے حصے میں آ بیٹھا۔ لینڈ روور سٹارٹ ہو کر چل پڑی اور مسٹر فورک سردارے کو راستہ بتاتے جا رہے تھے۔ ہم 4 گنبدوں والے قلعے میں پہنچ گئے۔ پس چہار دیواری تھی اور کوئی خاص بات نہیں تھی اس میں، لیکن فورک اور اس کے خاندان کا دل لکھنے کے لیے ہم نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ پھر ٹاؤن ہال دیکھا اور اس کے بعد قہوہ خانے میں بیٹھ کر قہوہ پیا اور رات ہو گئی۔ لڑکیاں بہت خوش تھیں، خوبصورت کوٹ پہنے وہ بے حد اترا رہی تھیں۔ معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بڑی دولت مل گئی ہو یا خواب دیکھ رہی ہوں۔ اور پھر ہم نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ اس بار ایک مختصر راستہ اختیار کیا گیا تھا اور کیمپنگ تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہ لگا، اور کچھ سربھیر یہاں موجود تھے۔ 2 نوجوان جوڑے جو آوارہ گئے تھے ایک مکان کی دیوار کے قریب بیٹھے چرس کے دم لگا کر خود کو گرم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مفلوج تھے، بدن سے گودرے لپٹے ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ مسز فورک نے گاڑی سے اترتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں خیمہ درکار ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ پیسے ہیں جیب میں؟ غلطی سے کٹ گیا ہے۔ کتنے؟ نوجوان نے پوچھا۔ کتنے ہیں نکالو، مسز فورک نے کہا اور نوجوان نے جیبوں کی تلاشی لی۔ دوسرے لوگ بھی جیبیں ٹٹولنے لگے۔ بمشکل تمام چند سکے ان کے پاس سے نکلے اور انہوں نے وہ سامنے رکھ دیے۔ لعنت ہے تم پر، یہ خیمے کا کرایہ ہے؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ کب تک قیام کرو گے؟ کل صبح چلے جائیں گے، ایک نوجوان نے کہا۔ مرو، لیزارا انہیں خیمہ دے دو، مسز فورک نے سکے ایک نوجوان کی جیب میں ٹھونستے ہوئے کہا اور لیزارا نے گردن ہلا دی۔ سردیاں نہ ہوتی تو میں انہیں دھکے مار مار کر نکال دیتی۔ ایک آنکھ نہیں بھاتے مجھے یہ نکمے۔ پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں اور سیر کو نکل کھڑے ہوئے۔
ہم سب اندر داخل ہو گئے، پھر لباس تبدیل کرنے چلے گئے۔ استاد، سردارے نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ کیا بات ہے؟ کچھ دیکھا؟ کیا؟ ارے نئی آنے والی قیامتوں کو، ہائے ہائے، رس گلے تھے، رس گلے، سردارے نے چٹکھارا بھرتے ہوئے بولا۔ واقعی میں نے غور نہیں کیا، میں تو مستقل غور کر رہا تھا۔ مگر یار ہم تو یہاں قیام پذیر ہیں، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ یہ تو خیر ٹھیک ہی ہے، ان خیموں میں رات نہیں گزاری جا سکتی، لیکن استاد اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں۔ کیا؟ رات کو خاموشی سے چلیں گے، اگر پتہ چل گیا تو کہہ دیں گے کہ نشہ آور اشیاء کی تلاش میں گئے تھے۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ سردارے کی بات سے میں نے اتفاق کیا تھا، ویسے جو ماحول مجھے اب ملا تھا وہ واقعی میرے لیے بہت پرکشش تھا، ایک عجیب سی کیفیت روح میں رچ گئی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ذرائع سے تھوڑی سی تفریح بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ یوں بھی یہ برفانی راتیں بہت سے تقاضے کرتی ہیں۔ تینوں ماں بیٹیاں بہت خوش تھیں، مکان کے باورچی خانے سے بہت سی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، شاید بہت عمدہ کھانا تیار ہو رہا تھا۔ تب مسٹر فارک میرے پاس آ گئے۔ کھانے میں تو دیر لگے گی بچوں، لیکن اگر کافی پی لی جائے تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے مسٹر فارک، سردارے نے جلدی سے بول پڑا۔ لیکن اس سلسلے میں تھوڑی سی مدد تمہیں بھی کرنا پڑے گی۔ فرمائیے، سردارے نے کہا۔ ذرا اولورا سے کافی کے لیے کہہ دو، مسٹر فورک نے کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ لیکن مسٹر فورک کی لاج رہ گئی۔ لزارہ دروازے میں نظر آ گئی، اس کے ہاتھوں میں کافی کی ٹرے تھی۔ ممی نے کہا ہے کھانے میں دیر ہے، جب تک آپ لوگ کافی پی لیں۔ اس نے کہا، تمہاری ممی بڑی زیرک ہیں، ہمیشہ مناسب بات سوچتی ہیں۔ یہ بچے کافی کی شدید ضرورت محسوس کر رہے تھے، لاؤ رکھ دو، اور ہاں اگر بنا بھی دو تو کیا حرج ہے؟ اور لزارہ مسکراتی ہوئی کافی بنانے لگی۔ پھر اس نے سب کو کافی سرو کر دی۔ رات کے کھانے پر بھی بہت سی چیزیں تھیں، ان میں سے کچھ جو الیسا نے تیار کی تھی اور بڑھ چڑھ کر ان کی تعریفیں کر رہی تھی۔ سب مسکرا رہے تھے لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن اچانک مسز فورک کھاتے کھاتے رک گئی، ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھرے۔ کیوں؟ کھاؤ، رک کیوں گئی؟ مسٹر فورک سالم مچھلی اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولے۔ فورک، تم نے ان ولد الحراموں کے بارے میں نہیں سوچا؟ کون سے ولد الحرام؟ مسٹر فورک نے مچھلی کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہی جن کی جیب میں سب کچھ ملا کر بھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ ایک ہی آدمی کی خوراک حاصل کر سکتے۔ جہنم میں جائیں کیوں مارے مارے پھرتے ہیں؟ مسٹر فورک ہاتھ اٹھا کر بولے۔ نہیں فورک، ایک تو سردی میں مریں گے، پھر بھوکے بھی ہوں گے، مسٹر فورک نے درد سے کہا، اور میری نگاہیں اس عظیم عورت کے چہرے کے تقدس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ارے تو پھر کیا کیا جائے؟ مسٹر فورک باقی مچھلی اپنے باہر جیسے منہ میں ٹھونستے ہوئے بولے۔ کھانا بہت ہے، خراب کرنے سے کیا فائدہ، انہیں پہنچا دیا جائے، مسٹر فورک نے کہا۔ ٹھیک ہے ممی، میں انہیں دے آؤں گی، جولیسا نے کہا۔ بکواس مت کرو، تم میں سے کوئی نہیں جائے گا، آپ کو تکلیف کرنا پڑے گی مسٹر فورک۔ ارے رات میں، اس وقت، میرا مطلب ہے سردی، مگر کوئی حرج نہیں ہے، میں اپنا کوٹ پہن جاؤں گا، مسٹر فورک بولے۔ آپ فکر نہ کریں ممی، میں اور پنٹو چلے جائیں گے، وہ آپ کو تو معلوم ہی ہے، ممکن ہے ان کے پاس ہمارے مطلب کی چیزیں موجود ہوں۔ اوہ یہ گندی عادت چھوڑ دو بچوں، بہت بری ہے، تباہ کر دیتی ہے انسان کو، بوڑھی نے کہا۔ بہرحال مطلب پورا ہو گیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بوڑھی مسز فورک نے کھانا تیار کر دیا اور میں اور سردارے سے لے کر چل پڑے۔ باہر قہر گر رہی تھی، سردی تھی کہ ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی۔ حالانکہ ہم نے انتہائی گرم لباس پہنے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود دانت بھیجے ہوئے تھے، بس یوں لگتا تھا کہ دانت کھلے اور سرد ہوائیں حلق کے راستے پورے بدن میں داخل ہوں گی۔ جبڑے بری طرح بھیجے ہوئے تھے، اتنی زور سے کہ ہڈیاں دکھنے لگی تھیں۔ مسز فورک کے مکان سے ندی کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ندی دنیا کے آخری سرے پر واقع ہو۔ آسمان پر چاند موجود تھا، لیکن ٹھنڈی چاندنی قہر کی دو بیز چادر سے گزر کر زمین تک پہنچ رہی تھی، اس لیے سب کچھ عجیب سی کیفیت تھی۔ استاد، نہ جانے کس طرح سردارے کے منہ سے آواز نکلی، لیکن میری جواب دینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے گردن گھما کر سردارے کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھنے پر اکتفا کی تھی۔ یہ ندی کچھ دور کھسک گئی ہے کیا؟ فضول باتوں سے پرہیز کرو۔ میں نے خود اپنی آواز کو انوکھی کیفیت محسوس کی تھی، کپ کپاتی ہوئی اور کئی حصوں میں بٹی ہوئی آواز۔ اب کسی چیز سے پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے استاد۔ کیوں؟ میں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ پوچھا۔ کیا اب زندگی کی کوئی امید ہے؟ دیکھو خیمے سامنے ہی نظر آ رہے ہیں، میرا خیال ہے اب ان کا فاصلہ زیادہ نہیں رہ گیا ہے، وہاں خوبصورت لڑکیاں تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوں گی، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہائے، یہ مطلب بری بلا ہے،
سردار کراہا اور اس کی باتوں پر مجھے ہنسی آنے لگی۔ بہرحال خدا خدا کر کے ہم خیموں کے قریب پہنچ گئے۔ دریا کے کنارے خاموش اور اداس کھڑے ہوئے خیمے، جن کے نیچے موجود انسان نہ جانے زندہ بھی تھے یا مر چکے۔ اس شدید سردی میں، اس بے سر و سامانی کے عالم میں زندگی کی حیرت انگیز کیسی ہوگی۔ کھانے کے برتن ہمارے ہاتھوں میں جیسے جم گئے۔ بہرحال ہم ایک خیمے کے نزدیک پہنچ کر خیموں میں روشنی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ ہاں، چاند کی روشنی ان کے سفید اجاگر کر رہی تھی۔ ہم نے آواز دینے کی بجائے خیمے کا پردہ ٹٹولا، کھلا ہوا تھا۔ اندر بالکل خاموشی تھی، چاروں طرف ہی خاموشی تھی۔ تب میں نے سردارے کو اشارہ کیا اور سردارے نے پردہ ہٹایا اور ہم اندر داخل ہو گئے، لیکن ایک لمحے میں اندازہ ہو گیا کہ خیمہ خالی ہے۔ ارے، سردارے کے منہ سے نکلا، یہ کہاں گئے؟ شاید دریا میں غسل کرنے گئے ہوں گے، میں نے جواب دیا اور سردارے کے ہاتھ سے کھانے کے برتن گرتے گرتے بچے۔ ایسا خوفناک مذاق مت کرو استاد، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ پارٹ نمبر 15 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 16 پہ سماعت فرمائیے۔